अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम पूरा प्रोग्राम फोकस रखेंगे, और फोकस इसलिए रखेंगे कि ये वो जमात है जो जब से भुट्टो साहब ने इस पार्टी को कायम किया उसके बाद से लेकर आज तक ये वो जमात थी जिसका जाला मशहूर था कि वो जाला अपनी पार्टी के लिए जान दे सकता है, और वो वोट अपना भुट्टो के नाम के ऊपर जाके डाल आता है, जितनी मर्जी उसके साथ नाराज़ी हो, रंजिश हो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो काम जनरल ज़ियाउल हक नहीं कर सका था कोड़े मार मार के इन जालों को, जो काम जनरल परवेज़ मुशर्रफ नहीं कर सका था बीबी को पाकिस्तान से बाहर भेज के, 2008 से 2013 5 साल हुकूमत खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद उस हुकूमत ने अपनी पार्टी के साथ वही काम खुद से कर लिया। वो जाला जो इसके साथ डाई हार्ड था, जुड़ा हुआ था, वो इस जमात से दूर हो गया, इसको वोट डालने नहीं निकला मई 2013 के इंतखाबात में। उसके बाद एक टेस्ट केस था 42 कैंटोनमेंट्स के इलेक्शन। ये पूरा बलदियाती इंतखाब तो नहीं था, लेकिन एक रिफ्लेक्शन थी, ट्रेंड्स नज़र आ सकते थे। ट्रेंड्स जो नज़र आए उसमें नून लीग फिर एक दफ़ा लीडिंग रोल में सबसे बड़ी जमात के तौर पर गो लार्जली वो पंजाब से जीते हैं, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मई 2013 में भी सरप्राइज़ था कि सबसे ज़्यादा 1.5 करोड़ वोट लेने वाले नून लीग वाले, और 7.6 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पर वोट लेने वाली जमात पीटीआई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई वोटों के एतबार से। तो वो क्या हुआ इस जमात के साथ जो सबसे पॉपुलर थी, पूरे पाकिस्तान से जीतती थी, कि ये पहली दूसरी पोजीशन के ऊपर कायम रह नहीं सकी। रूरल सिंध की जमात लार्जली बन गई क्योंकि चारों सूबों की वो कहते थे जंजीर बेनज़ीर, ये नारा लगाया करते थे, तो चारों सूबों की जंजीर इस पार्टी को रहना चाहिए था। ख़राबी क्यों हुई इसके ऊपर बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत से तज्ज़िये हैं, लेकिन जुल्फ़कार मिर्ज़ा जो ख़ुद को कहते थे कि मुझे जो कुछ मिला वो जरदारी साहब के साथ मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मिला। जरदारी साहब का याराना जो था उसको बड़ा फ़ख्र के साथ वो बयान करते थे। सबसे ज़्यादा इस जमात के ख़िलाफ़ और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ आजकल ख़ुद जुल्फ़कार मिर्ज़ा ही बोलते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें और क्या वजूहात हैं कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा पार्टी से इतना दूर चले गए? आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मिर्ज़ा साहब, स्टार्ट तो इसी से बताइए कि वो क्या बात हुई जिससे बरसों का याराना जो था वो गया। देखें, याराना पहले नॉन पॉलिटिकल और एक दूसरे में कोई भी हमें लालच नहीं थी। वो भी ही वॉज नथिंग एंड वी वर ऑल्सो मतलब है नोबडी, और बेलोस दोस्तियां हमारी थीं। उसके बाद जब आसिफ साहब की शादी हुई मोहतरमा से, तो उसके बाद एकदम आसिफ जरदारी फ़र्श से अर्श पे पहुंच गए और बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। फिर भी हमारी दोस्ती चलती रही। हम ये उम्मीद रखे हुए थे उनमें कि वो जिस तरह के शादी से पहले थे और दर्द और रखते थे अपने दिल में लोगों के लिए, गरीबों के लिए और अपनी धरती के लिए, वो वैसे ही होंगे। वो हमारे सामने वही रूप रखते थे कि वो बड़े ईमानदार और अपनी आप धरती डॉक्टर से जुल्फ़कार सच्चे मिर्ज़ा हैं। स्कूल फेलोज हैं, आप बचपन में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं दोनों? जी, मुझे एक बड़ा यूनिक वो है मेरी पोजीशन, जो कि शायद किसी की भी नहीं है। जब मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में ज्वाइन किया, मैंने 7th में, तो आसिफ जरदारी साहब 8th क्लास में थे, मेरे से 1 साल सीनियर थे। जब मैं 8th में गया तो वो 8th में ही रहे, डिमोट मतलब हो गए, प्रोमोट नहीं हुए, उधर ही रहे क्योंकि वो बहुत होशियार थे पढ़ाई में। जब मैं 9th में गया तो वो डिमोट, तो मेरे ये पोजीशन है कि वो मेरे से सीनियर भी रहे, मेरे साथ भी रहे और मेरे से जूनियर भी रहे। तो जो कॉलेज में फूलिंग और जूनियर्स के साथ जो की जाती है, वो पहले वो हमसे करते थे, फिर हम एक जैसे हो गए, मिलके औरत से करते थे, फिर वो मेरे से जूनियर हो गए। तो मिर्ज़ा साहब, ये उनसे 8वीं जमात उन्होंने कितने सालों में पास की? क्योंकि आपने कहा जब आप 7वीं में गए वो 8वीं में थे, फिर आप 8वीं में उनके जमाती बने, फिर आप 9वीं में चले गए, वो फिर भी 8वीं में थे, तो 3 साल तो ये हो गए। तो पास किस सालों में की? 3 अटेम्प्ट्स में, 3 साल में। 3 साल में पास की। लेकिन आपके ऊपर तो बड़ी नवाज़शात थी उनकी। आप क्या करते थे कि मुझे जो कुछ मिला जरदारी साहब की दोस्ती से मिला, तो फिर आपको उनकी बुराई करते जचती नहीं है? कभी भी
کوئی اپنا سگا باپ بھی اپنے اس بیٹے کو جو نائل ہو, جو پڑھتا نہیں ہو, ان کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے. ہمارے جو بچے جو اچھے نمبر لے کے پاس کرتے ہیں, ہم ان کی فرمائشیں فوراً پوری کر دیتے ہیں. تو یقیناً وہ مجھے بہت لائک کرتے تھے, ہماری لائکنگ تھی, وی ور دا کلوزسٹ, جو کہ انہوں نے ایکسپریس بھی کیا ہے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں. لیکن پھر اور دوسرا, دیر آر نو فری لنچز, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. کوئی کسی کے لیے اتنا عشق میں کوئی, میں بہت خوبصورت اگر ہوتی, میں کوئی ماڈل سپر ماڈل اگر والا اسٹیٹس میرا ہوتا, تو شاید وہ میرے لیے فری فنڈ میں بہت کچھ کر رہے ہوتے. لیکن ضرور یقیناً میں ابھی آپ کو سپر ماڈل کی طرف بھی لے کر آؤں گا, لیکن یہ بتا دیں ابھی کہ آپ کے پاس ابھی فیکٹریز وغیرہ کتنی ہیں, آپ کی کوئی شوگر ملز وغیرہ ہیں, زمینیں کتنی ہیں آپ کی؟ جی میرے پاس 2 شوگر ملز ہیں. ایک میں نے نئی لگائی تھی, 89 میں نے لگانا شروع کی تھی. میرے ایم این اے بننے سے پہلے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. جب میں ایم این اے بنا تو وہ اس سال وہ شوگر مل میری چلی, اس میں بیچ میں کرائسس آئے. ایک سک مل بند پڑی تھی 2-3 سال سے, لیکن میرے ایریا میں تھی تو مجھے سوٹ کرتی تھی, وہ میں نے تھرو سٹی بینک وہ مل خریدی تھی. تو 2 شوگر ملیں ہیں, اور الحمدللہ میرے پاس اباؤٹ کوئی 3,500 ایکڑ زمین ہے, جو اللہ نے جس کو میری فیملی کو مالک بنایا ہے. اور اس کے علاوہ اور اس میں 2,500 زرداری صاحب کی دوستی سے ایکڑ لیز پہ ہے. جی اچھا, 3,500 ایکڑ کے آپ خود مالک ہیں, 2,500 ایکڑ آپ کی لیزڈ لینڈ ہے, یہ ملا کے تقریباً کوئی 5,500 ایکڑ زمین آپ کی ہو گئی. اس کے علاوہ 2 شوگر ملیں ہیں. زرداری صاحب نے اس میں آپ کی کہاں کہاں مدد کی؟ زرداری صاحب نے, میں ان کا تھینکفل ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میری مدد صرف اور صرف مرزا شوگر مل میں کی جب میں وہ لگا رہا تھا, اور انہوں نے جو میری مدد کی وہ 2 اسٹیجز میں کی. ایک اسٹیج میں جب میں نے شوگر مل کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا, تو ظاہر ہے میں نہ ایم این اے تھا نہ ایم پی اے تھا, میں صرف آصف کا دوست تھا اور پیپلز پارٹی کا پرانا ورکر تھا. تو انہوں نے مہربانی کی اور چیف منسٹر کو فون کیا کہ یہ میرے دوست ہیں, ان کی اپلیکیشن آ رہی ہے, ان کو آپ شوگر مل کا لائسنس دے دیں تاکہ شوگر مل لگا سکیں. ایک یہ مہربانی تھی ان کی, 1 ٹیلیفون کال. ادر مہربانی ان کی, اگین 1 ٹیلیفون کال ٹو چیئرمین پکک, جو پکک ادارہ تھا جس سے میں نے مین شوگر مل کا فائنینسنگ کے لیے اپلائی کیا تھا. کتنا قرضہ لیا اس سے پکک سے؟ اس وقت قرضہ پکک نے شاید غالباً مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے, 15 کروڑ تھا یا ایسے کچھ تھا. اب دیکھیں ایم پی باسی صاحب بڑے مشہور زمانہ ہے, میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. 15 کروڑ کا قرضہ بھی دلوا دیا, وزیر اعلیٰ سے کہہ کہ مل بھی لگوا دی. تو آپ کا وہ جو کہنا چاہیے نا کہ سیڈ ملا, آپ کی فائنینسنگ ملی, اور وہ پہلی شوگر مل آپ نے 89 میں جو شروع کی اس میں زرداری صاحب کی دوستی کام آئی. اب آپ اتنی برائیاں ان کی نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. نہیں, وہ تو میں ڈے 1 سے مان رہا ہوں کہ میرے پہ ان کی مہربانی ہے. 2 فون کالز کی, بالکل یہی وجہ ہے کہ 2 فون کالز کی مہربانی میں ان کو ایک پوری جو ہے 2 ارب روپے کی شوگر مل دے کے میں ان کی مہربانی اتارنا چاہ رہا تھا. لیکن انہوں نے جلد بازی کر کے انہوں نے یہ پرسیپشن کریٹ کیا کہ میں شوگر مل چھین سکتا ہوں ڈاکٹر ذوالفقار سے, اور میں چھین رہا ہوں. اور جو ان کا فرنٹ مین ہے, جو ان کا ٹاؤٹ ہے انور مجید, وہ بولتا پھر رہا تھا, اور اس نے ٹو مچ آف انٹرفیرنس میرے کانسٹیٹوئنسی میں کیا اور شوگر مل کے لیے امپریشن دے کے چھین رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں آپ کو شوگر مل نہیں دے رہا, اب آپ کو جو کرنا ہے. زرداری صاحب نے آپ سے برائی کیا کی جہاں سے آپ ان کے خلاف شروع ہوئے؟ کیا برائی کی انہوں نے آپ سے؟ صرف میرے سے ہی نہیں, پورے پاکستان سے زرداری صاحب نے اچھائی کیا کی ہے. ان نے آپ صرف اپنا بتائیے, پہلے اپنا بتائیے, آپ کی لڑائی کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ زرداری صاحب پہلے بھی ویسے ہی زرداری صاحب تھے جب آپ کے یار تھے, پکے میری لڑائی. جی میں بتا رہا ہوں, آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ پلیز اتنا پیشنس ہونا چاہیے. آئی ایم یور گیسٹ کہ آپ میرا جواب پہلے پورا کمپلیٹ سنیں, اس کے بعد بیچ میں بولیں. اور ٹائم کم ہے تو اس کو دوسرے پروگرام پہ بھی شفٹ کر دیں, ڈبل کر دیں اس کو. آئی ڈونٹ مائنڈ. کریں گے, آپ بتائیے. تو بتائیے. تو میرا انہوں نے یہ کیا کہ پہلے انہوں نے مجھے منسٹر بنایا, ہوم منسٹر,
اور جب ہوم منسٹر بنایا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ وائی ہوم منسٹر؟ انہوں نے کہا ہو ایلس کین فکس الطاف حسین اینڈ ایم کیو ایم اور کراچی کی ٹیررزم سے اور قتل و غارت سے اور ٹارگٹ کلنگ سے، اور کوئی بھی اسمبلی کا ممبر تمہیں ایسا لگتا ہے جو جان چھڑا سکے تمہارے علاوہ؟ میں نے سر جھکایا اور میں نے وہ چیز ایکسیپٹ کی. تو ہی pushed me into that battlefield when I started fighting honestly. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں صرف اور صرف ملک اور قوم کی بہتری کرنا چاہتا تھا. جب میں منسٹر بن کے میں نے ڈیپ ڈاؤن اس میں گیا تو I found out کہ الطاف حسین is the biggest traitor ہمارے ملک کا، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ملک توڑنے کی سازش کر رہی ہے. تو ظاہر ہے مجھے سٹیپ اپ کرنی پڑی، اپنی ایفرٹ مجھے اور زور لگانا پڑا. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی اوپر سے اور نیچے سے ایم کیو ایم کی اور الطاف حسین کی چیخیں نکلی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. دین آئی ہیڈ ٹو ریزائن. جب آپ قرآن پاک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلے تھے تو اس کے لیے کیا زرداری صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن رکھ کے آج جائیے اور یہ باتیں ایم کیو ایم کے خلاف بولیے؟ دیکھیں ٹی وی ون کے پروگرام میں رانا صاحب نے سوال میرے سے کیا تھا، لائیو پروگرام تھا، اور انہوں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے آصف زرداری کے کہنے پہ کیا. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے؟ کہتے میں بھی یہ سمجھتا. تو میں نے کہا آپ کو کس طرح یہ کہنا ہے؟ بولا جیسے سر پہ قرآن رکھا تھا اب دوبارہ قرآن رکھیں. میں نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ قرآن اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم گھڑی گھڑی سر پہ رکھیں، لیکن آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے آخری دفعہ میں قرآن اٹھا رہا ہوں. پھر انہوں نے فوراً قرآن شریف نکال کے میرے ہاتھ میں دیا، میں نے کھول کے چوما. میں نے کہا میں اس قرآن کی قسم کھا رہا ہوں کہ آصف مجھے روکنے کی تو کوشش کر رہا ہے، لیکن آصف کا یہ پلان نہیں ہے، آصف کی اسکرپٹ نہیں ہے، میں آصف کا ایکٹر نہیں ہوں اس پروگرام میں. نہیں، لیکن دو کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں آپ کی. آپ نے کہا کہ آصف نے کہا کہ الطاف حسین کو اور ایم کیو ایم کو فکس کرنے کے لیے آپ کے علاوہ ذوالفقار مرزا صاحب یہ کام اور کون کرے گا، اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری آپ کو روک تو سکتے ہیں، یہ کرنے کے لیے کہہ نہیں سکتے. تو یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. نہیں دیکھیں آپ ٹائم پلیز، جب مجھے جس دن انہوں نے بتایا کہ وی آر میکنگ یو ہوم منسٹر، میں اس دن کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا وائی ہوم منسٹر، تو انہوں نے بات کی ایم کیو ایم کی فکس کرنے کی. جب میں نے ریزائن کیا اس وقت 3.5 سال اس چیز کو گزر چکے تھے. حالات ان 3.5 سالوں میں ہزاروں انوسنٹ غریب آدمی کراچی کی سڑکوں پہ مارے جا چکے تھے. عمران فاروق کو خود قتل کرتے ہیں لنڈن میں. 55 آدمی ودن آرز کراچی کی اسٹریٹ پہ، معصوم پٹھان بچے، معصوم سندھی، معصوم پنجابی لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے. کچھ اس میں معصوم کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ایم کیو ایم نے یا الطاف حسین نے ڈاکٹر عمران فاروق کو، ابھی آپ نے کہا کہ خود مارتے ہیں لندن میں، کیا ثبوت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ آئی ایم سوری، پلیز ڈونٹ مائنڈ مائی لینگویج، کیونکہ اس کے لیے اور کوئی ورڈز نہیں ہے. ایدر یو آر ویری نائف اور یو آر ill informed. آپ کو نہیں پتا کہ عمران assumption کی بنیاد کے اوپر، کیا مفروضے کی بنیاد کے اوپر کسی کو سزا ہو سکتی ہے؟ assumptions پہ میں کبھی بھی نہیں چلتا ہوں. میں اس وقت منسٹر تھا، ثبوت کیا ہے؟ میرے سامنے ٹیلی فون انٹرسیپشنز آئیں جو آئرسائن نے انٹرسیپٹ کیے کالز، جو کہ یہ شہزادے اب پکڑے گئے ہیں ایم کیو ایم کے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، ان کی فون کال کولمبو سے انٹرسیپٹ ہوئی جو انہوں نے کراچی کی. اور فون کال یہ تھی کہ یہ 2 مہمان میں فلاں فلائٹ پہ بھجوا رہا ہوں، ان کو ذرا ٹھکانے لگا دیجئے گا. وہ کیوں ٹھکانے لگانا چاہتے تھے ان کو؟ کس کی کال؟ اور اب ان کی کنفیشن بھی آ گئی ہے، یہ کنفیس بھی کر چکے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا تھا الطاف حسین کے کہنے پہ. ابھی بھی آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو آپ مہربانی. معظم علی پکڑا گیا، وہ 2 پرندے 2 مہمان کہاں ہیں جس کا دعوے دار ہیں آپ، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی انشاءاللہ معظم علی کی پوائنٹیشن پہ باہر آ جائیں گے. سہولت مرزا کا کریکٹر وہ کیا ہے؟ آپ وزیر داخلہ تھے، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. He is a total criminal, habitual criminal. His profession is crime, and crime he does is murders, target killings, جوا کے اڈے,
مجرے یہ اس کا کرائم ہے، اور کرتا فرسٹ کرائم جو مرڈر ہے وہ اس نے کیا الطاف حسین کے کہنے پہ اور الطاف حسین کے لیے۔ یہ اس کی سٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں یا آپ کے پاس اس کے اوپر کچھ انفارمیشن ہے؟ میرے پرسنل انفارمیشن ہے، میں 3.5 سال منسٹر رہا تھا، میں کوئی گھاس نہیں کھا رہا تھا، اور یہ سب سے بڑا میرے پاس ایم کیو ایم کا قیدی تھا۔ اس کو میں نے شفٹ کیا تھا حیدرآباد، اور میں نے سرچ کیا تھا اس کا سیل، اور اس کو گورنر نے واپس، جب میں نے منسٹری چھوڑ دی تو گورنر کی ریکویسٹ پہ، گورنر کے ہاتھ پیر چلانے پہ اور الطاف حسین کے انٹرونشن پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو حیدرآباد سے واپس کراچی شفٹ کیا۔ تو گورنر کا رول کیا ہے؟ وہ الطاف حسین کے ساتھ لائل ہیں یا وہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ کس کے ساتھ لائلٹیز ہیں ان کی؟ میرے ساتھ وہ کیوں ملیں گے؟ وہ الطاف حسین کے لائل تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ الطاف حسین کے منی کلیکٹر تھے۔ وہ الطاف حسین کے لیے سندھ سے پیسے کلیکٹ کر کے، لانڈر کر کے الطاف حسین کو پہنچاتے تھے، اور الطاف حسین کیا جو آرڈرز ہیں وہ آگے اپنے اسکواڈز کو، ڈیتھ اسکواڈز کو آگے پاس آن کرتے تھے۔ کسی زمانے میں تو وہ خود ذوالفقار مرزا کرائم صاحب، میں اگر یہ ڈائریکٹلی سارا انوالوڈ کچھ تھے۔ اتنا آسان تھا، یہ اتنا آسان تھا کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا شخص پیسے اکٹھے کر کے الطاف حسین کو لندن بھیج رہا تھا، تو پھر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جب جہاد شروع کیا تو سب سے پہلے تو گورنر کو پکڑ لینا چاہیے تھا۔ کراچی میں ہی تھے، لندن بھی نہیں تھے۔ گورنر کو تو میں نہیں پکڑ سکتا تھا، کیونکہ اگر میں گورنر کو پکڑتا تو آصف زرداری صاحب جو ہے وہ شاید میں آگے نہیں بولنا چاہتا، لیکن جہاں تک گورنر کی آپ بات کریں، گورنر کا جو رائٹ ہینڈ مین تھا کراچی میں، جو گورنر کو اربوں روپے جس نے کما کے دے رہا تھا اور وہ گورنر صاحب الطاف حسین کو بھجوا رہے تھے، وہ کوہاٹی نام کا ایک بندہ جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جس نے سالہ سال ہیڈ کیا، جو کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اسکیم اربوں روپے کا ہے، اور وہ نمبر 2 اسکیم ہے سندھ کی زمینوں کی اسکیم کی ہسٹری کا۔ نمبر 1 جو ہے وہ ملک ریاض کا، جو بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس چل رہے ہیں کراچی میں ملیر میں، وہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ورتھ کے اسکیم ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کوہاٹی کے تھرو پیسے گورنر لیتا تھا، اس کا میرے پاس پروف بھی ہے۔ میرے پاس اتھارٹی کوئی پروف لینے آئے گی، میں ان کو پروف بھی دوں گا۔ اچھا، مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو کہتا وہ ڈاکومنٹس دیں، تو آج میں اسکرین پہ ڈالتا۔ بریک میں لے لوں، میں بریک سے واپس تو دوبارہ آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی طرف آئیں گے۔ آپ کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہو تو ضرور دیجیے، میں اسکرین پہ ڈال دوں گا، اس پہ میں پکا ہوں، ڈاکومنٹری ایویڈنس دکھانی چاہیے۔ بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور سوال جواب ہوں گے ہمارے ساتھ ہی۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہمارے ساتھ ہیں۔ مرزا صاحب، ابھی آپ نے سپر ماڈلز کا ذکر کیا تھا، اور میں کیونکہ اور باتیں ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا بعد میں آپ سے پوچھتے ہیں ایان کی کیا کہانی ہے؟ جی، یہ میں بتا چکا ہوں، میری بیٹیاں ٹی وی دیکھ رہی ہیں، آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتی ہیں، میری بہنیں شوق سے دیکھتی ہیں، اور قوم کی بیٹیاں اور وہ دیکھتی ہیں۔ گھڑی گھڑی یہ ڈیروگیٹری باتیں میں نہیں کرنا چاہتا۔ بہت چینلز پہ یہ ہے، نیٹ پہ ہے، آپ آنسر نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا۔ آپ اتنی گرافک ڈیٹیلز میں مت جائیے گا، صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان کا کانٹیکٹ کس کے تھا، آپ کس کے اوپر الزام عائد کرتے ہیں؟ ان کا کانٹیکٹ ایان علی کا ڈائریکٹلی صرف اور صرف آصف علی زرداری سے تھا۔ ہلو جی، آپ کی آواز نہیں تھی آ رہی، کانٹیکٹ کس کے ساتھ تھا؟ دوبارہ بتا دیجیے گا، آواز کٹ گئی درمیان میں شاید۔ صرف اور صرف آصف علی زرداری سے ان کا کانٹیکٹ تھا، اور بڑا پرائیویٹ کانٹیکٹ تھا۔ اور یہ پیسوں کا کیا معاملہ ہے؟ پیسے کس کے ہیں یہ ان کا معاوضہ تھا یا آصف زرداری کا پیسہ تھا جو وہ لانڈر کر رہی تھی؟ لانڈر کر رہی تھی، کیونکہ یہ کوئی 27 28 یا بعض لوگ کہتے ہیں 43 وزٹس ہوئے ہیں
تو پرائیویٹ جیٹ کی بھی 41st تصویریں وزٹ موجود ہیں. 41st وزٹ تھی جی. یہ اور پرائیویٹ ذوالفقار مرزا جیٹ صاحب میں بڑے انور جی انور مجید پرائیویٹ جیٹ میں انور مجید اور ان کی فیملی بھی وزٹ کرتی ہیں, ان کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. بڑے شدید نوعیت کے الزامات ہیں ذوالفقار مرزا صاحب. میں کورٹ میں انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہے میری فرسٹ پریس کانفرنس کے بعد, انور مجید نے. میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ میرا کام انور مجید نے خود کورٹ میں ایفیڈیوٹ کے تھرو جو ڈیٹیلز جمع کرائی ہیں اس سے آج میرا 70% کام آسان ہو گیا ہے. اب میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایڈجرنمنٹ لی ہے آپ لوگوں نے لانگ, آپ ارجنٹ اپلیکیشن موو کریں اور کیس لگوائیں, پھر کورٹ میں دیکھیں کہ میں کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کی اتارتا ہوں قوم کے سامنے. مرزا صاحب ایان کا کیس پہلے ہی عدالت میں ہے اور دوسرے کیس جی. میں دوسرے انور مجید عدالت میں چلے گئے, ثابت نہ کر سکے تو سزا آپ کو ہو جائے گی, یہ خیال رکھیے گا. میں تو اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوں, اپنی دھرتی کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے. سزا چھوٹی موٹی تو بہت لوگوں کو ہوتی رہتی ہیں. طارق مسعود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کیوں نالاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ میں ایکسکیوز می, میں اپنے سے گھٹیا آدمی کے ساتھ پروگرام میں نہیں آؤں گا. آئی ول کٹ اٹ ہیئر. آپ میرے آپ رکیے, آپ سے میں ان کا انٹریکشن نہیں کرواتا, میں ان سے بات کر لوں, بعد میں آپ اپنی بات کا جواب دے لیجئے گا. آپ ان سے انٹریکٹ مت کر لیجئے. آپ بات کر لیجئے, میرا نیکسٹ پروگرام کر لیجئے گا. آئی ایم ٹیکنگ آف. دس از ناٹ آن. آپ میرے سے بہتر, آپ اعتزاز احسن کو لائیں, آپ قاہرہ کو لائیں, آپ خورشید شاہ کو لائیں, آپ کوئی ریسپیکٹیبل کوئی اچھا آدمی آپ لائیں, چودھری اعتزاز احسن کو لائیں. میں مخدوم صاحب سے بات کریں گے کے لیے تیار ہوں. جی مخدوم امین فہیم صاحب سے بات کریں گے. بالکل کروں گا, شوق سے کروں گا. وہ میرے بڑے ہیں. ملوائیے پروڈیوسر صاحب, مخدوم صاحب سے ملوائیے, مخدوم صاحب سے ملوائیے. ان سے مخدوم صاحب سے میں بات کرواؤں گا. آپ نے تھوڑے بہت الزامات نہیں لگائے, اس لیے مجھے پیپلز پارٹی سے ساتھ ان سے بات ضرور کرنی ہے, کیونکہ آپ نے الزامات کی اتنی لمبی فہرست ہے. آپ کہتے ہیں جتنے کراچی کے اندر ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ زرداری صاحب بینیفیشری ہیں. آپ کوئی ماڈل پکڑی جاتی ہے تو کہتے ہیں زرداری صاحب ہیں, آپ کوئی اور خرابی ہوتی ہے تو کہتے ہیں زرداری صاحب ہیں. یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں. ندیم بھائی, آپ کسی ریسپیکٹیبل آدمی سے, کوئی جس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو, اس کی کچھ کریڈٹ میں کوئی اچھی چیزیں ہوں, اس میں آپ جیب کتروں, چوروں, لٹیروں, فراڈوں, نون فراڈ جو ہوں, جو فورجری کرتے ہوں اپنے ہاتھ سے, آپ ان کو میرے سامنے بٹھا کے بات کریں گے. آئی ایم ناٹ ریڈی. قائم علی شاہ کو بلائیں, آپ قائم علی شاہ کو بلائیں, آپ آغا سراج کو بلائیں. قائم علی شاہ آپ سے بات نہیں کریں گے, وہ آپ کے متعلق اچھے جذبات نہیں رکھتے. جو جذبات آپ کے ان کے متعلق ہیں وہی جذبات ان کے آپ کے متعلق ہیں. میں آن ایئر دہرا نہیں سکتا, لیکن وہ آپ سے بات نہیں کریں گے. انشاءاللہ کسی دن بیٹھ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے کیا جذبات. اچھا آپ اب رکیے, میں مخدوم امین فہیم صاحب سے بات کرتا ہوں. اب بڑے قابل محترم شخص, میرا خیال ہے آپ بھی ان کی عزت احترام میں کمی نہیں لائیں گے. میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. مخدوم صاحب السلام علیکم. بالکل. مخدوم صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ مخدوم صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کریں. مجھے پتہ چلا آپ کی صحت اچھی نہیں ہے اور آپ علاج کی غرض سے پاکستان سے باہر ہیں. پہلے تو اپنی صحت کے متعلق بتا دیجئے. جی شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. زرداری صاحب بھی آپ کے لیے دعا گو تھے, اچھے الفاظ میں انہوں نے آپ کو یاد کیا. لیکن میرے ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہیں, اور پاکستان میں آج کل جتنی برائیاں ہیں 99% ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کی پیدا کرتے ہیں. اس کے اوپر میں آپ سے بھی رائے چاہوں گا. ملک صاحب میرے لیے زرداری صاحب بھی دعا کرتے ہیں اور ذوالفقار علی مرزا صاحب بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں. میں دونوں کا مشکور ہوں. مرزا صاحب خفا کیوں ہیں, کچھ آپ رائے دیں گے؟ دیکھیے اس میں جو ہے وہ یہ ایسی باتیں ہیں جو میرے حد عقل میں آ نہیں سکتی. میرے عقل کی حد جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو میں سمجھ نہیں سکتا, لیکن میرے دل سے ایک خواہش اور دعا جاتی ہے کہ اگر ان ایشوز کو افہام و تفہیم سے, عزت اور احترام سے
حل کیا جائے تو اچھا ہوگا۔ آپ بھی خفا تھے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور شاید آپ کے ایشوز ایڈریس ہو گئے کیونکہ آپ ناراض تھے پارٹی سے کہ آپ سینئر آدمی ہیں، آپ کا جو رول ہے شاید اس کو کمپرومائز کیا جا رہا تھا، وہ ایڈریس ہو گئے۔ ذوالفقار مرزا کے کیوں نہیں ایڈریس ہوئے؟ دیکھیے میرا پارٹی سے جھگڑے کا کوئی چکر نہیں تھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پارٹی میں جس کی اصلاح میں چاہتا ہوں کہ ضرور ہو، اور اس پہ میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ اس کو اگر جھگڑے کا نام دیا جائے، اس کو اگر اختلاف کا نام دیا جائے، یا اس کو ایک مشورے کی رائے دی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پارٹی ہماری پھلے اور پھولے اور پارٹی ترقی کرے۔ اچھا ذوالفقار مرزا صاحب، اب مخدوم صاحب ساتھ ہیں، آپ براہ راست ان سے کچھ کہنا چاہیں تو بالکل اجازت ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ بڑی قابل احترام میرے لیے بھی ہیں، آپ نے کہا آپ کے لیے بھی ہیں، تو براہ راست پوچھ لیجیے۔ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں مخدوم صاحب سے ہمیشہ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا میری زندگی بھی انہیں دے دے۔ مخدوم صاحب اللہ تعالیٰ کے صحت دے، اللہ تعالیٰ کے زندگی دے، اسی انتظار میں آئیوں، دعاگو آئیوں بچن سودو تاں جا تا اللہ تعالیٰ کے اگے کھاں ودیک تندرست کرے ہتے موکلے تا اساں کہیں جو شولڈر کہیں وڈے سٹھے مانو جو شولڈر یوز کرے ہنے دھرتی لائے انہیں جو شولڈر تے روئی سگوں آئے پینجا ڈکھ بدھائے سگوں۔ اللہ سا سبنی کے ایمان دیندو انشاءاللہ، ملک پاکستان اللہ گریو تو کوشش کرنا رہنا سی۔ اب تھوڑا سا مجھے اردو میں بتا بھی دیں مرزا صاحب، آپ نے ان کو دعائیں دیں اور یہ بھی کہا کہ وہ آپ آنکھیں بچھائے ہوں گے ان کے لیے، اور مخدوم صاحب نے کچھ پاکستان کے لیے بات کی کہ پاکستان کے لیے سارا کچھ ہے، کچھ آسان لفظوں میں بتا دیں۔ مخدوم صاحب نے یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی اور پاکستان میں بہتری ہوگی اور سب کے لیے بہتری ہوگی، یہ دعا گو ہوں سب کے لیے۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مخدوم صاحب کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، یہ اب ساتھ ہی ہیں، تھوڑا بتا دیں کیوں چھٹی ہونے والی ہے؟ مخدوم صاحب کی بڑی عزت ہے پارٹی میں نے کب کہا ہے مخدوم صاحب کی چھٹی والے؟ آپ میرے منہ میں خام خواہ ورڈز نہ ڈالیں، بالکل اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مخدوم صاحب کی چھٹی خبریں کر سکے۔ اصل پیپلز پارٹی یہی مخدوم صاحب ہیں جن کے گھر جو میں نے خبریں پکڑی ہوئی ہیں اس میں ایک خبر میں آپ کو لکھا گیا ہے کہ جو ایک خبر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہیں کہا ہے کہ مخدوم صاحب کو بھی جلد ہی کھڈے لائن لگا دیا جائے گا، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں درست رپورٹ میں یا غلط رپورٹ مطلب میں۔ وہ میں نے آصف کی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ ان کو کوئی بھی غیرت مند اچھا انسان جو دھرتی سے پیار کرے وہ ان کو نہیں چاہیے، یہ میں نے ضرور کہا۔ مخدوم صاحب آپ ایک کامنٹ کر دیجئے، پھر میں آپ کو شکریہ کے ساتھ خداحافظ کروں گا۔ آپ بتا دیجئے اس کے اوپر، پارٹی بہت پیچھے چلے گئی ووٹوں کے اعتبار سے، تو پارٹی کو نقصان کس نے پہنچایا؟ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی باتوں نے پہنچایا یا آصف زرداری کی سیاست نے پہنچایا؟ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ذوالفقار مرزا صاحب ایک بہت بڑے شخصیت کی فرزند ہیں، درست ہے، ان کے والد بہت بڑے انسان تھے اور ان کی اپنی سوچ، اپنا سمجھنے کا انداز اپنا ہے۔ پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ ذمہ دار ہیں، جو پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں پارٹی کو سنبھالنا، سدھارنا اور آگے بڑھانا چاہیے۔ اچھا آپ اگر ساتھ رکیں تو میں پروڈیوسر صاحب ہم وہ شارٹ پلے کر سکتے ہیں جو ہم نے زرداری صاحب کا انٹرویو کیا تھا، تو مرزا صاحب اور مخدوم صاحب دونوں کے لیے ایک کامنٹ تھا، کیا ہم وہ یہاں پلے کر سکتے ہیں؟ تو پلے کریے، دونوں سن بھی لیں تو پھر دونوں سے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ پہلے مرزا صاحب والا پلے کریے گا جی۔ اور آپ کے بچپن کے دوست ذوالفقار مرزا، وہ بھی خفا ہیں، کیا چکر کیا ہے یہ؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، گھر پیرزادہ صاحب، ممتاز بھٹو، رامے صاحب اور سید ذوالفقار علی بھٹو، کتنے چیف منسٹرز بھٹو صاحب نے چینج کیے آپ کو یاد ہے؟ تو کچھ لوگوں کو جسے کہتے ہیں عزت راست نہیں دیتی، تو ان کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ تو جن کا میں نے نام لیا انہیں پھر آپ ریلیک آف دی پاسٹ کہیں گے، انہیں پھر آپ ریلیک آف دی پاسٹ کہیں گے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخدوم امین فہیم صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ہمارے پارٹی کے بہت پرانے اسٹالورت ہیں اور آج کل زیر علاج ہیں، لندن میں ہیں، انشاءاللہ ضرور جلدی صحت مند ہو کے پاکستان واپس آئیں گے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ پہلے آپ ہی بتا دیجئے مرزا صاحب، پھر مخدوم صاحب سے میں پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یو آر نو باڈی۔ جی آصف صاحب نے شاید یہ سچ بولا ہے کہ مجھے عزت راس نہیں آئی،
یہ اسی طرح مجھے عزت رایاس نہیں آئی جیسے ہمارے بڑوں کو نہیں آئی، حاکم علی زرداری کو نہیں آئی۔ حاکم علی زرداری کو جب بھٹو صاحب نے ایم این اے بنایا when he was nothing، وہ ایک چھوٹے سے وڈیرے کی حیثیت میں تھے، کاؤنسلری بھی نہیں جیت سکتے تھے نواب شاہ سے، جتوئی صاحب نے انٹروڈیوس کرایا اور بھٹو صاحب کو اپنی گارنٹی پہ انہیں ٹکٹ دلایا اور وہ ایم این اے ہو گئے۔ ایم این اے ہونے کے بعد انہوں نے ایک گروپ بنایا بھٹو صاحب کے خلاف جس میں میر علی احمد مرحوم تھے، لیاقت جتوئی کے فادر عبدالحمید خان جتوئی وہ اس میں تھے، اور میر منور صاحب کے والد صاحب، یہ چار کا ایک ٹولہ مشہور ہوا تھا جنہوں نے بھٹو صاحب کے ڈے ون سے پیر نکالنا شروع کیے۔ بعد میں ولی خان صاحب کو جوائن کیا، مینگل، مری، ان لوگوں کو جوائن کیا، بزنجو کو، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کی مخالفت بڑھتی گئی۔ جس طرح حاکم علی زرداری کو عزت راس نہیں آئی تو ظاہر ہے میں اس کو چاچا کہتا ہوں آصف زرداری کی وجہ سے، تو اس طرح مجھے بھی نہیں آئی، میں نے یہ چیز انہی سے سیکھی ہے۔ مخدوم امین فہیم صاحب، جو انہوں نے الزام عائد کیا حاکم علی زرداری پہ، کیا اس میں صداقت ہے؟ وہ تو عزت من تشاء و تو ذل من تشاء، اللہ جس کو عزت دے اس کو عزت ملتی ہے۔ لیکن سیاسی گٹھ جوڑ کے اوپر کامنٹ کر دیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ کسی کے والد کے اوپر کامنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ابہام نہ رہ جائے۔ دیکھیے سیاست میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کئی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ تاریخ اپنا فیصلہ دے گی۔ میں سمجھتا ہوں انڈیویجولی میں اس پہ کچھ کہنے سے قاصر ہوں گا۔ اور آپ کے لیے تو دعا گو ہیں، میں میرے خیال میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے کہ جلد صحت یاب ہوں اور پاکستان واپس آئیے۔ بریک کا ٹائم ڈیو ہے جی، ایک شارٹ لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اور سوال جواب ہوگا۔ ویلکم بیک۔ مرزا صاحب، عزیر بلوچ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ عزیر بلوچ کو میں اپنا بھائی سمجھتا تھا، بھائی سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ سمجھتا رہوں گا۔ یہ میرا اس سے تعلق ہے۔ یہ کوئی ذاتی رشتہ ہے ذوالفقار مرزا کا، یا پیپلز پارٹی سے بھی کوئی تعلق تھا؟ بیسیکلی عزیر بلوچ سے میرا پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی میری ملاقات ہوئی۔ وہ پیپلز پارٹی کا ہارڈ کور ورکر تھا۔ اس کا فادر ہمیشہ سے بھٹو صاحب کے زمانے سے، اس کا فادر واز دا اونلی فائنینشر آف پیپلز پارٹی ان لیاری۔ جلسے، کیا نام تھا ان کا؟ جھنڈے، ان کا نام آئی ڈونٹ ریمبر۔ اچھا، میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں زرداری صاحب کی، تو پھر عزیر بلوچ کے متعلق آپ سے اور سوال کروں۔ آئیے گا جی، زرداری صاحب نے کیا کہا تھا؟ عزیر بلوچ، پارٹی کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کبھی نہیں رہا، نہ ہے، نہ تھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی واسطہ نہ تھا، نہ ہے، نہ آئندہ کوئی ہوگا۔ شاید ان کو یہ خوف ہے کہ ان سے کنیکٹ کر کے ان کو پروسیکیوٹ نہ کیا جائے، لیکن واسطہ تھا، اور واسطہ اس کا پروف یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ لیاری کے تینوں ایم این اے، 1 اور 2 ایم پی اے ان سے لیے گئے، اور جب وہ کینڈیڈیٹ جیت گئے، الیکشن جیت گئے، تو ادی فریال چیف منسٹر اور شرجیل میمن اپنے پورے چمچوں کے ساتھ، انٹوراج کے ساتھ، وہ لیاری عزیر کے پاس اس کے گھر گئے۔ اس کے گھر میں انہوں نے کھانے کھائے، بکرے کھائے، سجیاں کھائیں، تحفے لیے اس سے، اور کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے واسطہ نہیں تھا۔ جب کوئی ثبوت ہے اس کا؟ یہ ساری، جی ثبوت ہے آپ کے ثبوت آپ لوگوں نے دکھایا، سب چینلز نے ٹی وی پہ دکھایا، سب چینلز نے وہ چلائی لائیو کہ فریال آ رہی ہیں، وہ فریال کو گلدستہ دے رہا ہے، ریسیو کر رہا ہے، یہ تو ساری چینلز پہ پتہ ہے۔ میں نے کوئی بات جب اتنی برائیاں ہیں، لیکن میں نے ذوالفقار مرزا صاحب، جب اتنی برائیاں پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ میں نظر آ رہی تھیں تو آپ پیپلز پارٹی سے جڑے رہے، اس وقت آپ کو ایان نظر نہیں آئی، اس وقت آپ کو یہاں سے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے بیگز نظر نہیں آئے، اس وقت آپ کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، آج یہ ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں۔
क्या पीपल्स पार्टी की डेफिनेशन आसिफ अली जरदारी है? पीपल्स पार्टी का मतलब आमतौर पर आसिफ तो अली जो जरदारी पार्टी है? हेड है वही है। नो, ही इज नॉट द हेड. हेड इज बिलावल भुट्टो. आप बिलावल भुट्टो की सिंपल वजह बात से है. पीपल्स पार्टी में नहीं थे, आप आसिफ अली पीपल्स जरदारी की वजह से पार्टी- पीपल्स पार्टी में थे। नहीं, मैं आसिफ जरदारी से पहले का था. आसिफ जरदारी वाले पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, मैं पीपल्स पार्टी में था. आसिफ अली जरदारी तो बाद में पिक्चर में आया है जब शादी हुई है मोहतरमा से. उससे पहले का मैं पीपल्स पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट अपनी यूनियन का इलेक्ट हुआ था लियाकत मेडिकल कॉलेज में 1977 में. उससे पहले मेरा पीपल्स पार्टी के लिए स्ट्रगल है. तो आसिफ कब आए हैं? शादी के वक्त आए हैं. जब शादी हुई थी तो आसिफ के वालिद साहब वली खान की पार्टी के सिंध के हेड थे. उसी पार्टी से आज आप सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं, कहते हैं सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली. इतने शिकवे हैं तो फिर ठीक है, जहाद कर रहे हैं तो जहाद में तो जान जाती है, शहीद हो जाए. मैं गवर्नमेंट से मांग रहा हूं जो मेरा राइट है. मैं आसिफ जरदारी से नहीं मांग रहा. मुझे अगर गवर्नमेंट नहीं भी देगी तो इंशाल्लाह कोर्ट मुझे अलाउ करेगा, मैं अपनी सिक्योरिटी आप खुद करूंगा. हुकूमत उसी की जमात की है सर, ये ज़हन में रखिएगा. शादी वही कुछ करेंगे जो जरदारी साहब कहेंगे, उससे बाला कुछ नहीं करेंगे. ये चीज़ मैं ये प्रूव करने के लिए मैं ये कर रहा हूं. मैं ये कहता हूं कि हुकूमत के अंदर जो भी करप्शन हो रही है वो आसिफ जरदारी करा रहे हैं, क्योंकि मालिक आसिफ जरदारी हैं, उनकी हुकूमत है, उनके टाउट्स हुकूमत में बैठे हैं. पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल और बाप बेटे का रिश्ता, ये आपको कैसा नजर आता है आइंदा आने वाले दिनों में? बिलावल आपसे मिले नहीं थे जब आप लंदन में गए, उन्होंने आपसे मिले नहीं आपसे? मैंने ज़हमत नहीं की उनसे मिलने की, मैं खुद नहीं मिला. मुझे पता चला है कि उन्होंने मिलने से परहेज किया, गुरेज किया उन्होंने. अब आप बेशक मेरे से लंदन में भी ये बात पूछी गई थी. आई नेवर ट्राइड टू मीट हिम. मैंने कोई ना रिक्वेस्ट भेजी ना मैंने उनको तलाश किया, क्योंकि जब मैं निकला, मैं लंदन पहुंचा तो पीछे बातें ट्वीट और फलाना ही शुरू हो गई. मैं उस बच्चे को जो पहले ही ऑलरेडी बहुत क्राइसिस में है, मुसीबत में है अपने बाप की वजह से, बदनामी के टन्स का हीप वो अपने सर पे उठाए चल रहा है बैगेज, तो उसको मैं जाके और परेशान करता, उसको मैं एक ऑकवर्ड पोजीशन में डालता. ना वो मेरे से एग्री कर सकता है ना डिसएग्री कर सकता है. मैं इतने बड़े इम्तिहान में या एम्बैरेसमेंट में अपने फ्यूचर लीडर को क्यों डालता? डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ. आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मिर्ज़ा साहब के बयानात जो हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, आइंदा आने वाले दिनों में इसको कोई डिसाइसिव मोड़ लेना है, क्योंकि ये बयानात यूँ ही नहीं चलने चाहिए. और अदालत में या तो मिर्ज़ा साहब को पनिशमेंट मिल जानी चाहिए, या ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोग अगर कहीं मुलव्वस हैं, जिन तंजीमों का, जिन लोगों का अयान के ऊपर, रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितने बड़े बड़े ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका कोई हल निकलना चाहिए. आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.